अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मुख्तसर नावल कांच की गुड़िया का पार्ट 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया यमन ईवा ने। तो जनाब, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कांच की गुड़िया के पार्ट 2 की तरफ। दावियाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब शीनी के साथ गुजर रहा था। इस वक्त भी वो उसे डिनर करवाने लाया था। थैंक गॉड तुमने माया को डिवोर्स दे दी। वो नीम पागल थी, सारी ज़िंदगी गुजर जाती, नॉर्मल ना होती। शीनी ने एक अदा से बालों को झटका देकर कहा। दावियाल ने उसे देखा, हसीन और वेल ड्रेस्ड। ऐसे लगता था जैसे कोई मॉडल हो। इर्द गिर्द के लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखते, नफीस और नज़ाकतों भरी। अब भी नाक चढ़ाकर बोल रही थी। वो मुस्कुराकर सर हिला गया। शीरी उसके साथ थी तो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना थी। वैसे मामा बता रही थी तुमने उसकी शादी कर दी। किससे की? कौन पागल तैयार हुआ उससे शादी करने के लिए? शीरी ने आगे की तरफ होकर राज़दारी से पूछा। कैसी अजीब बात थी कि उन सब के लिए गैर ज़रूरी फ़र्द हमेशा उनके दरमियान सबसे ज़रूरी टॉपिक बनी रहती थी। शायद उनका हर लम्हा और हर बात माया के बगैर अधूरी थी। था एक गंवार फ्रेंड, गांव में रहता है। वो राज़ी हो गया। दावियाल को बताते हुए अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा वो तैमूर से जल रहा है, जैसे कोई कीमती चीज़ चले जाने पर एहसास से ज़या होने लगे। उसने सर झटका। ओह गॉड, तो वो ग्रैनी की क्रिस्टल डॉल अब एक देहात में रहेगी। उसे तो डस्ट एलर्जी है ना, और वो तो इतनी नाजुक है कि धूप में निकले तो स्किन रेड हो जाती है। वाओ! शीरी कहका लगा रही थी। लोगों ने चौंक चौंक कर इस हसीना को खिलखिलाते देखा। उसकी किए तंज पर दावियाल हंसना चाहता था, साथ मिलकर मजाक उड़ाना चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसका दिल साकिन सा होने लग गया। पछतावा रग रग में जहर बनकर फैल रहा था। उसने सर झटका और मुस्कुराने की कोशिश की। इंसान जिससे नफरत करता है, जिसे उसने बर्बाद किया हो, उसके लिए दिल में नरमी पैदा होने पर उतना ही तंग होता है जितना दावियाल हो रहा था। वो नाजुक और नफीस लड़की अब देहात में रहेगी। धूल मट्टी से अटे घर में खांस सी रहती होगी। धूप में काम करने से उसकी स्किन जल गई होगी। दावियाल का अचानक ही दम घुटने लगा। हेलो, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ? बुरा लग रहा है मेरा ये सब कहना? शीरी ने उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात देखकर संजीदगी से पूछा। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? ग्रेनी मामा अपसेट हैं माया के लिए, तो वही सोच रहा था कि खैर छोड़ो ये बातें, जो होना था हो गया, और जो हुआ था वही तो नहीं होना चाहिए था। दावियाल को लगा वो ये बात मुस्कुराकर लापरवाही से बोल रहा है। शीरी ने हैरत से उसे देखा। एसी की कूलिंग में भी उसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो बहुत बेचैन सा बोल रहा था। डोंट वरी, तुम ग्रेनी के लिए फिक्र मत करो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम माया के यहाँ जाएं, देखें तो सही वो कैसे रह रही है और कैसा घर है उसका, कैसी फैमिली है। शीरी मुतजस्सिस सी बोल रही थी। लहजा इश्तियाक से भरा हुआ था। आंखों में माया के अंजाम को देखने की चमक थी। दावियाल को तैमूर का घर और फैमिली याद आई। वो लोग, वो घर इस काबिल नहीं कि 5 मिनट वहाँ रुक सके। वहाँ गर्मी है, हब्स है, जानवरों का शोर और स्मेल, और वो लोग डर्टी और स्मेली हैं। वहाँ जाकर रुकना मुहाल है। दावियाल रुक रुक कर बता रहा था। शीरी की आंखें फैल गईं, चेहरे पर परेशानी उभरी। दावियाल, वो तो मर जाएगी, कैसे रहेगी? वो उसे देख कर रह गया। शीरी तसव्वुर करके ही खौफज़दा हुई। दावियाल का सर फटने लगा। वो क्यों नहीं काँपा था? यही सब सोचकर उसे क्यों खौफ नहीं आया? वो यकदम खड़ा हो गया। आओ चलें, बस खा लिया, मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। वो टाई की नॉट खींच कर ढीली करता बदहवास सा बोल रहा था। शीरी फिक्रमंद सी खड़ी हुई और अपना हैंड बैग उठा लिया। वो मर जाएगी, कैसे रहेगी? गाड़ी में बैठकर घर जाने तक और घर जाकर रात के दूसरे पहर तक ये जुमले उसके दिमाग पर हथौड़ी बनकर बरसते रहे। ना वो सो पाया, ना सुकून मिला। माया सर डाले अपने बिस्तर पर बैठी थी। तबीयत उसकी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी।
جتنا اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، تھکن بھی اتر چکی تھی اور کافی حد تک نئے لوگوں کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا، مگر اپنی دھندلی سیاہ بنائی کی وجہ سے وہ سب کے درمیان بیٹھنے سے گھبرا رہی تھی۔ جتنی کوشش کی گئی اسے سب کے درمیان بٹھانے یا وقت دینے کی، اتنا وہ سب سے چھپ رہی تھی۔ تاہم آج صبح سے ہی نواب صاحب کے ساتھ اپنے شہر گیا ہوا تھا، شام کو ہی لوٹا تھا، اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے مایا کا پوچھا تھا۔ وہ بہتر ہے مگر باہر نہیں آتی، گھبراتی ہیں سب سے۔ کھانا آج بھی کمرے میں ہی بھیجا گیا، جا کر دیکھیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ہمیں تو کچھ نہیں بتا رہی، کب تک ایسا چلے گا؟ کیا وہ ایسے ہی عمر گزار دیں گی؟ بی جان کی پریشانی سے کہیں بات پر وہ سر ہلاتا سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ گہرے میرون رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ ریشمی دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کتنی ہی دیر وہ سب بھلائے یک ٹک اسے دیکھتا گیا۔ وہ شاید اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، تبھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتا اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر پوچھنے لگا۔ مایا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچے۔ ٹھیک ہوں، پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ ہکلا کر بولتی اس سے فاصلے پر ہونے لگی۔ تاہم نے بغور اس کی حرکت دیکھی تھی۔ سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کیا روم میں بند رہ کر دل نہیں گھبراتا؟ وہ بولتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بےتاب نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھیں، اور شاید اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو مایا کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دوپٹہ ٹھیک کرتی، کبھی ڈریس ٹھیک کرتی تھی۔ نہیں، دل نہیں گھبراتا، تم جاؤ یہاں سے، جاؤ، میں اکیلی ٹھیک ہوں، وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اسے یہی پریشانی تھی۔ اسے کیا خبر کون کب اس کے پاس ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ اماں تاجہ کے حصان میں چھپ کر رہنے والی لڑکی اب کیسے سب کے درمیان بیٹھ جائے؟ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا روم ہے مسز، تم میری وائف ہو، اور کیوں ٹھیک ہو اکیلی؟ وہ اس کی بات پر غصہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اسے دیکھ کر وہ چونکا۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ گھبرائی ہوئی نظر گھما رہی تھی۔ تاہم کوئی یکدم احساس ہوا، وہ دیکھ نہیں سکتی، لینس کے بنا بالکل بھی، اور جب تک وہ دیکھ نہ پائے وہ کیسے سب کے درمیان نارمل بیٹھی رہ سکتی ہے؟ اسے اپنی لاپرواہی پر دل کھول کر غصہ آیا۔ کیا تمہارے لینس گھر رہ گئے یا تمہارے سامان میں ہیں؟ اس کے سوال پر وہ اپنی جگہ جم گئی، یعنی وہ اس کی بینائی کی کمزوری سے واقف ہے۔ کھو گئے، بتاتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی، تاہم کو اس کی بے بسی شدت سے محسوس ہوئی۔ اٹس اوکے میری جان، میں لے آؤں گا، رونا مت۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کے گالوں پر پھیلتی نمی کو صاف کیا۔ وہ سسکی دباتی سہم کر مزید پیچھے ہوئی، تاہم کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ اس کے چھونے پر جیسے دور ہوتی ہے، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ہسبینڈ کون ہوتا ہے، اس کا کتنا حق ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے، کیا یہ سب کسی نے نہیں بتایا؟ تاہم نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے یہاں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس کی بیماری کے 2 دن وہ کسی بچے کی طرح اس کا خیال رکھتا رہا تھا، اس کے پاس رہا تھا، مگر جب سے وہ حواسوں میں لوٹی تھی، جب سے بہتر ہوئی تھی، اس کے قریب آنے پر ایسے ہی دور بھاگتی تھی۔ ہاں وہ 18 سال کی تھی مگر بچی نہیں تھی۔ لڑکیاں تو اس سے بھی کم عمری میں شادیاں کر لیتی ہیں اور سب سمجھتی ہیں۔ یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی نادان یا معصوم ہوگی۔ تو کیا وہ تاہم کی قربت اور لمس ناپسند کر رہی ہے؟ وہ اتنی برداشت والا ہرگز نہیں تھا، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے دیکھ کر تاہم کے دل میں کیسی ہلچل مچ جاتی تھی، کیسی قیامت جیسے ضبط سے گزرتا تھا۔ وہ اس کے سوالات پر خاموشی سے بنا کچھ کہے بس اس کی پہنچ سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ تاہم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ بازو چھڑا کر مزید دور ہوئی اور بیڈ سے ہی گر جاتی اگر وہ نہ سنبھالتا۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے بیڈ کے وسط میں کر کے وہ دور ہوا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میرا قریب آنا برا لگتا ہے؟ تاہم نے اسے گھورا۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ یہ اگر اس نئے رشتے کی جھجک یا شرم ہوتی تو ضرور اسے وقت دیتا، اعتماد کرتا، مگر یہ خوف تھا، کراہت تھی، کچھ ایسا ہی تھا اس کے انداز میں جو تاہم کو بری طرح جلا رہا تھا۔
میرے لینس نہیں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ سوال گندم جواب چنا والا حساب ہوا تھا۔ وہ اس کے سوالات بالکل نظر انداز کرتی گھبرا کر بولی، میں لے آؤں گا، تمہیں تو کچھ نہیں پتا، کیا تم اپنا نام جانتی ہو؟ تاہم نے گہرا سانس بھر کر بات بدلتے ہوئے مذاق کیا، میرا نام؟ وہ جیسے پریشانی سے سوچ میں مبتلا ہوئی، تہام کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ تو کیا وہ اپنا نام بھی نہیں جانتی؟ داویان نے کہا تھا وہ اب نارمل ہے، وہ کبھی کبھی اپنی عمر سے کہیں پیچھے بچوں جیسا برتاؤ کرتی ہے، اور کبھی وہ ایسی لگتی ہے جیسے ابھی کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، وہ نارمل لگتی تھی، بس تھوڑی شرمیلی یا گھبرائی ہوئی لگی تھی اسے۔ تو کیا واقعی وہ اب نارمل تھی؟ تاہم کتنی دیر ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا، پریشانی یا فکر کے علاوہ۔ اس کے دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ وہ اس کی اب نارملٹی نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ یہ اس کا وہم ہو، وہ بس پریشانی سے ایسا بول رہی ہو، یا کہہ دے کہ یہ سب مذاق ہے۔ تم تاہم کی زندگی ہو، اوکے؟ اب ریلیکس ہو جاؤ، وہ جلدی سے بولا۔ اس بار سوال نہیں کیا، بات بدل دی۔ مایا نے حیرت سے اسے سنا۔ تاہم کی زندگی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کے لبوں کی بے آواز حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اب تم پر حق جتانے کے لیے بھی تمہارے سونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہوش میں تو تم نے قریب ہونے چھونے کا بھی حق چھین لیا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے کے لیے جاتا بڑبڑا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا اس کی نیند گہری تھی، ابھی بہت انتظار باقی تھا اسے اپنے قریب کرنے کے لیے، اسے نارمل کرنے کے لیے۔ وہ داویال جیسا بے صبر تو نہیں تھا کہ پہلی رات طلاق دے دے۔ اسے اب وہ ساری زندگی خود سے دور نہیں کرنے والا تھا، ہاں، مگر وہ اتنا اچھا اور صبر والا بھی نہ تھا کہ اس انتظار میں اس سے دور رہ لے۔ وہ تاہم تھا، اچھا بھی تھا، برا بھی، نرم مزاج بھی تھا، غصہ بھی کر ہی لیتا تھا۔ مایا ابھی تک اپنے کانپتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ وہ شخص عجیب تھا، اور اس کا لمس داویال یا کسی بھی دوسرے جیسا سخت تکلیف دیتا لمس نہیں تھا، اس کے انداز میں نرمی تھی۔ حویلی کے لوگ اور ملازمین اسے سنبھال کر رہنے لگے۔ سب کو لگا وہ دیکھنے میں معصوم سی گڑیا مزاجاً بہت موڈی اور مغرور ہے۔ اس کا خیال رکھنے والی ملازمہ روزانہ اس کے کام کرتی اور خاموشی سے چلی جاتی، مگر چھوٹے نواب زادہ کی بیوی نہ کسی کو دیکھتی نہ بات کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہو پایا تھا۔ تاہم نے پہلی فرصت میں ہی اماں تاجہ سے کانٹیکٹ کر کے مایا کے لینس کا نمبر وغیرہ پتہ کیا اور 1-2 دن تک تیار کروا لیے۔ لینس لگا کر اس کو لگا دیے، جن کی وجہ سے دھندلی سہی مگر اس کی بینائی لوٹ آئی۔ لینس لگاتے ہی وہ رخ موڑ گئی۔ تاہم کو اس بار حیرت کے ساتھ غصہ آیا تھا، آخر وہ تاہم کو کیوں نظر انداز کرتی تھی؟ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اماں تاجہ نے کہا تھا لڑکا مت دیکھنا، اس کی اچھائی دیکھنا۔ اس نے سر جھکا کر وجہ بتائی۔ یہ پہلی بات تھی جو وہ تفصیل سے بولی تھی۔ کیا چیز تھی وہ آخر؟ تاہم اسے دیکھتا اچانک زور سے ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے کی آواز پر بے ساختہ مایا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ سیاہ کرتے شلوار میں اونچا لمبا بے حد دلکش سا وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ اسے پینڈو اجڑ ٹھولیے میں دیکھنے والے دوست اب اسے دیکھ لیتے تو حیرت کے مارے پتھر کے بن جاتے۔ وہ تاہم کو تک رہی تھی۔ اچھائی ہی دیکھ لو میری پاگل لڑکی، کیا تم باتوں کو بس اتنا ہی سمجھتی ہو جتنا کہا جائے؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کا نرم شفاف چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مایا اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ وہ شاید اندر بند رہ رہ کر اکتا گئی تھی۔ وہ شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کہاں ہے۔ وہ جان گئی تھی سب اچھے ہیں، اب وہ ان اچھے لوگوں کے چہرے دیکھنا چاہتی تھی۔ تاہم نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ، سب تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے گلابی نازک سے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگا تو وہ نرمی سے بولا۔ مایا نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ سب حویلی والے اسے باہر آتا دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ پوری آنکھیں کھولے یہاں وہاں ایک ایک چیز ایک ایک فرد کو دیکھ رہی تھی، یوں جیسے کوئی انسان پہلی بار کسی سیارے پر پہنچا ہو۔ آ جائیں پیاری گڑیا، خوش آمدید۔ بی جان نے خوشی سے بھرپور لہجے میں استقبال کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔
اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک تو ہوئیں۔ اسی وقت صدقے کے لیے بکرا قربان کیا گیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کی اطلاع پاتے ہی سب حویلی والے جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب کی محبت اور توجہ پر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہر بات کرنے والی کا چہرہ تکتی، ہر پکارنے والی کو جواب دیتی، سب کو حیران کر رہی تھی، انوکھی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہو، جیسے کوئی معصوم سی گڑیا ہو۔ سب کی رائے بدل گئی تھی۔ وہ تو شاید غرور اور اکڑ کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی، تاہم بغور اس کا جائزہ لیتا الجھ رہا تھا۔ وہ بظاہر نارمل ہی تھی، مگر نارمل باتوں پر بھی اس کا پرسوچ اور متوجہ ہونا اسے کھٹکا رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، وہ ہر بات پر حیران تھی، ہر لفظ پر حیران تھی۔ تو کیا وہ واقعی اب نارمل تھی؟ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ محفل ختم کریں سب، ایسا نہ ہو یہ تھک جائیں۔ بی جان نے کافی دیر بعد محفل برخاست کروائی۔ آپ جا کر اب ریسٹ کریں، میں نہیں چاہتی آپ پھر سے تھک جائیں یا آپ کو نظر لگ جائے۔ بی جان نے اپنی نازک سی کانچ کی گڑیا جیسی بہو کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی۔ اس نے آج سب سے بات کی تھی، تاہم کے بڑے بھائیوں سے بھی، اس کے بابا سے بھی۔ اسے سارا مسئلہ بس تاہم سے ہی تھا، جو اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی وہ برا تھا، باقی سب اچھے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچی تو لب مسکرا رہے تھے۔ اچھے مرد بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تاہم کمرے میں آیا تو شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے مسکرانے لگا۔ سنیں، وہ کچھ سوچ کر تہاب سے مخاطب ہوئی۔ پہلی بار خود مخاطب ہوئی۔ اس کے دل میں امید سی جاگی۔ خوشی نے سر اٹھایا۔ سناؤ، وہ جی جان سے متوجہ ہوتا مسکرایا۔ مجھے گرینی ماما کے پاس لے جائیں، وہ میرے بغیر بیمار ہو جائیں گی۔ اگر میں نے مزید کچھ دن ان پر قرآن نہ پھونکا تو وہ مر جائیں گی۔ اماں تاجا اور گرینی ماما کے پاس لے جائیں پلیز۔ وہ تیزی سے بولی، تیز سانس بھرتی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں تھا وہ مان جائے گا، پھر بھی کہہ رہی تھی۔ ابھی مسکرا رہی تھی، اب یوں ہو گئی جیسے کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں انہیں لے آؤں گا یہاں، پریشان مت ہو، میں ملوانے لاؤں گا ان کو، تاہم نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ مایا نم چمکتی آنکھوں سے اس کا مہربان چہرہ دیکھنے لگی۔ اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا وہ، تاہم وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ مایا کو اس گھر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ داویار اسے دیکھے یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اب۔ ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ مایا کی گرینی ماما اور اماں تاجا کو اس سے ملوائے، اپنا گھر دکھائے تاکہ وہ پرسکون ہو سکیں، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مایا کو تاہم کے ساتھ جڑے رشتے کی نزاکتیں اچھے سے سمجھا دے۔ اس معاملے میں وہ مزید مایا سے دوری نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تاہم وعدے کے عہد مطابق ان دونوں کو حویلی لے آیا تھا۔ داویال کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ سنو تیمی، آئی ایم سوری بٹ میری گرینی ماما تمہارے گھر میں نہیں رہ پائیں گی، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، گرمی ہے بہت وہاں۔ داویال نے کال کر کے اسے سمجھانا چاہا، تاہم کو اس کی بات عجیب لگی۔ یہی سب اس نے مایا کے لیے کیوں نہیں سوچا تھا؟ مگر اس نے زیادہ نہیں سوچا اور سر جھٹک کر مسکرایا۔ فکر مت کرو داویال، ان کو اچھے سے رکھوں گا، بس کچھ دن کی بات ہے۔ مایا ملنا چاہتی تھی ان سے۔ تاہم کی بات پر داویال چپ سا ہو گیا۔ مایا کے ذکر پر اب دل عجیب انداز سے دھڑکتا تھا۔ تو مایا کو کچھ دن کے لیے گھر لے آتے، سب سے مل لیتی۔ دل کی خواہش کو وہ زبان پر لے آیا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا وہ مایا کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یاد کر رہا تھا۔ نہیں، اسے لانا اچھا نہیں لگا۔ اسے اب میرے پاس رہنا ہے تو بہتر ہے وہ اپنے پرانے گھر کو بھول جائے۔ تیمی نے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ واقعی یہی چاہتا تھا، مایا حویلی کی عادی ہو جائے۔ اس کی بات پر داویال کو غصہ آیا۔ وہ اب مایا پر حق جمائے گا؟ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا کہ یکدم رک گیا۔ یکدم اسے حقیقت کا ادراک ہوا۔ یہ حق تیمی کو دینے والا تو وہ خود ہی تھا۔ یہ سچائی تلخ تھی۔ اس نے خود وہ قیمتی انمول سی گڑیا اس اجڑ دیہاتی تیمور کو کسی ناکارہ چیز کی طرح سونپ دی تھی۔ وہ کال کاٹ گیا۔ اندر کہیں گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو گنوانے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا، اور یہی بات ماننے سے انکاری تھا وہ۔ وہاں اماں بھی اور اماں تاجا تیمی کو الگ روپ میں دیکھ کر شاکڈ ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں پہلے جس انداز سے سامنے آیا شاید آپ لوگوں کو مایوس کیا تھا۔ میں اسی پریشانی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔
نرم دلکش قبو لہجے میں بولتا وہ الگ انسان لگ رہا تھا۔ بڑی حویلی اور وہاں کے ملنسار محبت کرنے والے لوگ، ان دونوں کی ساری پریشانی اور فکر ہوا ہو گئی۔ یقین نہیں آیا، کیا واقعی داویال نے اس بار مایا کا بھلا کیا تھا؟ مایا سے مل کر انہیں لگا اب اس کی آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ وہ خود ان دونوں کو ان کے روم میں لایا، ایک ملازمہ کو سارا وقت ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ مضبوط سنجیدہ سا تاہم ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ کیا داویال جانتے تھے کہ آپ نواب خاندان کے ہیں؟ اما تاجہ کو داویال کی اس نیکی پر یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی تاہم سے پوچھ لیا۔ نہیں، وہ یہی جانتا ہے کہ میں ایک غریب عام لڑکا ہوں، وہ اب تک نہیں جانتا۔ تاہم نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بتایا۔ ان کو مت بتائیے گا، یہ اب ایسے ہی چلنے دیں۔ اما تاجہ سمجھ گئی، داویال اب بھی انتقام لے رہا ہے۔ وہ یہ بھی جان گئی اگر وہ سچائی جان گیا تو ایک بار پھر مایا کو اجاڑنے کے لیے کوئی چال چلے گا۔ تاہم کو ان کی بات عجیب لگی، مگر وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، سو مان گیا۔ تاہم کی بہن ندرت کچھ دن کے لیے حویلی آئی تھی۔ سارا دن مایا کے ساتھ گزار دیتی۔ ان کی بڑی بیٹی بسنت مایا سے 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ مایا کے برعکس وہ شوخ، شرارتی اور تیز ترار تھی۔ مایا سے اس کی دوستی ہو گئی۔ کمرے میں مایا کو لیے راز و نیاز کرتی رہتی، جن میں آدھی باتیں مایا کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں اور آدھی باتوں کو بس سمجھنے کی ہی کوشش کرتی رہ جاتی تھی۔ سنے مایا، فرسٹ نائٹ چھوٹے ماموں نے پہلا کیا ڈائلاگ بولا تھا؟ وہ بھی ہر شوخی اور آزاری سے پوچھ رہی تھی۔ مایا ہونک زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ڈائلاگ؟ پتہ نہیں، مطلب سب بولتے رہے تھے، میں نے کچھ نہیں سنا تھا، مایا نے سادگی سے بتایا۔ بسنت اس کا منہ تکنے لگی۔ جب سنا تھا تب کا بتا دیں، کیا ڈائلاگ بولا؟ بسنت نے ہار نہیں مانی تھی۔ مایا کی نظر اور توجہ اس کے نیل پینٹ لگے ہاتھوں پر تھی۔ پتہ نہیں، یاد نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی، اسے وہ ناخن اچھے لگ رہے تھے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں یاد؟ بسنت تو حیران رہ گئی، پھر اچانک کسی خیال پر شوق ہوئی۔ سنیں، آ جائے نا ماموں تو پوچھنا ان سے کہ کیا ڈائلاگ بولا تھا انہوں نے، پھر بتانا مجھے۔ وہ شریر ہوئی۔ مایا نے سر ہلا دیا۔ اسی وقت تاہم کمرے میں آیا تو بسنت اچھی بچی بن گئی۔ کیسی ہو بلی؟ وہ مسکرا کر بسنت سے ملتا جانتا نہیں تھا وہ چھوٹی بلی کچھ دیر پہلے اس کی بیوی سے کیسے سوالات کر رہی تھی۔ ایک نظر مایا کو دیکھا، جسے ہمیشہ کی طرح اس کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماموں، آپ سنائیں؟ بسنت چہک کر لاڈ سے بولتی تاہم کے گلے لگی۔ بسنت، کیا تم مجھے وہ کر دو گی؟ مایا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کے نیلز کی طرف اشارہ کر کے اپنے سامنے کیے بول رہی تھی۔ اس کے ملائم گلابی ہاتھوں کو دیکھ کر تاہم نے بمشکل نظریں پھیری اور اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ بسنت باہر گئی اور کچھ دیر بعد لوٹی تو ہاتھ میں اس کے لیے ریڈ نیل پینٹ تھا۔ تیمو ماموں کو مت بتائیے گا، میں نے جو ابھی پوچھا، وہ بہت غصہ ہوں گے۔ بسنت نیل پینٹ لگاتے ہوئے سرگوشی میں ہدایت دینے لگی۔ مایا جو اپنے ہاتھوں پر لگتے نیل پینٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جلدی سے سر ہلا گئی۔ بسنت تاہم کے آنے سے پہلے کمرے سے جا چکی تھی۔ تاہم فریش ہو کر نکلا تو وہ پھونک مار مار کر نیل پینٹ خشک کرتی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید ہاتھوں پر لگا ریڈ نیل پینٹ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ نوٹس کر رہا تھا کہ جب سے اس کی گرینی اور اما تاجہ حویلی آئے تھے، وہ کافی گھل مل گئی تھی سب سے، پہلے کی نسبت بات بھی کرتی تھی اور کچھ پر اعتماد لگنے لگی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے ساتھ کھڑا بال برش کر کے پرفیوم اسپرے کرتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سنیں، کیا آپ کو یاد ہے فرسٹ نائٹ آپ نے مجھ سے پہلا کیا ڈائلاگ بولا تھا؟ تاہم جھٹکا کھا کر پلٹا اور کچھ جھجک کر اس سے پوچھتی مایا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، انداز میں سادگی تھی۔ کیوں، تم ڈائلاگ سننا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں خود بخود خمار اتر آتا تھا۔ جی نہیں، میں بس۔ تاہم کے ہاتھ تھامنے پر وہ ہکلا کر پیچھے ہوتی ہاتھ چھڑوا گئی۔ بس یوں ہی جاننا تھا، کیا بولا تھا؟ وہ بسنت کا ذکر نہیں کر سکتی تھی نا، اسے بہانہ بنانا آیا۔ تاہم اس کے دور ہونے پر لب بھیج کر ضبط کر گیا۔ پاس آؤ پھر بتاتا ہوں۔ اسے ہاتھ بڑھا کر شرط رکھی۔ مایا فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، دور رہے، یہ نیل پینٹ خراب ہو جائے گا۔
وہ مزید دور ہوتی اسے دور رہنے کی درخواست کر رہی تھی۔ بودا سا بہانہ بناتی اسے مزید متوجہ کر گئی۔ سیاہ لباس میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی، مومی ہاتھوں پر لڑکا ریڈ نیل پینٹ، گھبرایا ہوا چہرہ اور اس کے گرد پھیلی آوارہ لٹے، کپ کپاتے ہونٹ۔ تاہم کا صبر جواب دینے لگا، یہ خشک ہو چکا ہے، پریشان مت ہو۔ اس کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچتا وہ نرمی سے بولا۔ مایا کا دل خوف سے لرزا۔ دور رہو، چھوڑو۔ وہ خوف سے زرد پڑنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کی پشت کے گرد ایک بازو پھیلا کر خود سے لگاتے ہوئے وہ بولا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سمیٹ کر اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ مایا کو لگا اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ خوف سے جسم بری طرح لرزنے لگا، کمر کے گرد لپٹا بازو اسے تکلیف دینے لگا۔ تاہم اس کی حالت دیکھتا پریشان ہوا۔ یہ جھجک یا شرم نہیں تھی، یہ گریز بھی نہیں تھا، یہ خوف تھا۔ مگر یہ خوف کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی، چہرہ بالکل سرد۔ مایا ریلیکس ہو جاؤ میری۔ اس کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچتا وہ نرمی سے بولا۔ مایا کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ مایا ریلیکس ہو جاؤ میری جان۔ مایا ریلیکس ہو جاؤ میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اسے سینے سے لگا کر تھپکا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو پلیز، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سینے سے لگی کپ کپاتی بے جان آواز میں بولتی تاہم کو مزید الجھا گئی۔ وہ اس سے دور ہوا، حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ رک رک کر سانس لے رہی تھی، جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ خوف سے پھیلی آنکھوں سے تاہم کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ دشمن ہو، ظالم ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا یا کہتا، وہ بے جان ہوتی زمین پر گری۔ مایا! تاہم کی لب پھڑپھڑائے۔ وہ واقعی نارمل نہیں تھی۔ اس کی اس حالت نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اسے نرمی سے اٹھا کر بستر پر لٹاتا وہ فکر مندی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اماں تاجہ بے ہوش پڑی مایا کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ بی جان اور ندرت آپا بھی وہیں موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے بے ہوشی کی وجہ خوف بتایا تھا۔ تاہم اب کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے کہ وہ بے ہوش ہوئی؟ کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ پہلے روز بھی اسی طرح بیمار ہوئی؟ بی جان نے فکر مندی سے اماں تاجہ سے پوچھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، بس چھوٹی ہے، کبھی کبھی ڈر جاتی ہے۔ وہ نظریں چرا رہی تھیں، تاہم انہیں دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا، تاہم بے ساختہ آگے بڑھا، مگر وہ اسے دیکھتی خوفزدہ ہوئی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں، گرینی کے پاس جانا ہے مجھے اس کے پاس نہیں رہنا، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، یہ میرے ساتھ زبردستی۔ وہ رو رو کر اماں تاجہ سے فریاد کرتی ان کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کی پشت سہلاتی بی جان ساکت ہو گئی۔ ندرت نے بھی پریشانی اور حیرت سے مایا کی بات سنی، تاہم اپنی جگہ جم گیا۔ شرمندگی اور ندامت کا شدید احساس ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے دیکھ بھی نہیں پایا۔ اماں تاجہ گھبرا گئی تھیں۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں ہے، یہ بس… اماں تاجہ اسے سنبھالتی بی جان اور ندرت کی سوالیہ نظروں پر بوکھلا کر وضاحت دے رہی تھیں۔ تاہم جھٹکے سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تیمی کو سمجھائیں گے ہم، مگر یقیناً بچی کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہ سمجھ نہیں۔ بی جان کو وضاحت دیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوئی۔ مایا کی بات نے ان کا دماغ ہلا دیا تھا۔ نہیں، بس یہ ڈر گئی ہوگی، میں جانتی ہوں، تاہم بیٹا ایسا بالکل نہیں، میں اسے سمجھاؤں گی، اماں تاجہ نے جلدی سے کہا۔ مایا کی حالت ان سب کو مشکوک کر سکتی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ وہ پوری رات نواب حویلی سے دور فارم ہاؤس میں رہا۔ مایا کا رویہ معمولی نہیں تھا، ایسا کوئی انتہائی شرمیلی لڑکی بھی نہ کرے جیسا اس نے کیا۔ وہ ناسمجھی میں مبتلا نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، اس کے الفاظ عجیب تھے، یہ نارمل ری ایکشن نہیں تھا۔ وہ تو بہت پیار اور نرمی سے چھوتا تھا اسے، کس حرکت سے لگا ہو کہ وہ زبردستی کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ بس نارمل تھی اس لیے ایسا کیا؟ تاہم کو یقین نہیں تھا اس بات پر۔ اسے لگا کوئی بات ہے جو چھپائی گئی ہے، کچھ ایسا جو داویال بھی جانتا تھا یا جو مایا کی فیملی بھی جانتی ہے۔ کوئی حادثہ یا کچھ اور، کچھ ضرور تھا۔
پوری رات سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا وہ، نہ سو پایا نہ سکون ملا۔ اسے مایا ضرور چاہیے تھی، مگر ایسی حالت میں نہیں۔ نہ وہ کوئی ایسا ظرف والا تھا کہ مایا کا یہ بچکانہ رویہ خندہ پیشانی سے قبول کر لے۔ رشتے کو وقت دینا الگ بات تھی، اور رشتے کو ہمیشہ کے لیے اسی طرز پر رکھنا الگ تھا۔ اس کی آنکھیں نیند نہ کرنے اور تھکن سے سوکھ پڑ رہی تھیں۔ صبح صادق دبتا سر لیے وہ واپس ہوا تھا۔ روشنی ابھی صحیح سے نہیں پھیلی تھی اور حویلی میں ابھی سب سو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ مایا کی فکر بھی تھی اسے، جانے اس نے رات کیسے گزاری ہوگی، مگر کمرے میں جا کر اسے شوق لگا۔ وہ کہیں نہیں تھی، یعنی وہ واقعی تاہم کے پاس رہنے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے کہنے پر اسے روم سے لے جایا گیا۔ اس کا غصے کی شدت سے جی چاہا پوری حویلی کو تہس نہس کر دے، سب سے جبڑے بھیجتے۔ وہ خون رنگ آنکھیں میچتا بستر پر دراز ہوا۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور تاہم اس حد سے گزر چکا تھا۔ دن پھیلتے ہی وہ بی جان یا کسی کی بات سنے بنا اماں تاجہ اور اماں بی کے پاس پہنچا۔ مایا اپنی گرینی ماما کے پہلو میں سو رہی تھی۔ پتہ چلا اسے کافی بخار بھی ہے۔ آپ سے بات کرنی ہے، ذرا آئیے باہر۔ مایا پر ایک گہری نظر ڈال کر اماں تاجہ کو مخاطب کیا اور حویلی کے پچھلے باغ کی جانب بڑھ گیا۔ اماں تاجہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پہنچی۔ درختوں کے پاس گھاس پر ایک جگہ لکڑی کی کرسیاں اور میز رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ دے گیا۔ چہرہ اتنا سخت اور سنجیدہ تھا کہ وہ خود بھی ڈر گئی، جانے اب کیا بول دے وہ۔ مایا کی حالت کی سب سچائی بتائیں مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ انہوں نے پہلو بدلا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں، بس بچی ہے تو گھبرا گئی، وہ شرمندگی اور پریشانی سے بولی۔ نہیں ہے وہ بچی، ناسمجھ اور نادان ہونا الگ بات ہے۔ 18 سال کی لڑکی اب اتنی بچی بھی نہیں ہوتی کہ میاں بیوی کا رشتہ نہ سمجھ سکے۔ وہ سرد لہجے میں غرایا۔ اس وقت دھیمے ٹھنڈے مزاج کا طعام بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہوئی وہ ایسی؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے اس کا ماضی جاننا ہے۔ وہ آخری جملے کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ انداز دو ٹوک تھا اور لہجہ اٹل، یعنی اب وہ یہ بات جاننے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، بس حقیقت جاننا باقی تھی۔ اماں تاجہ نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ مسز انم یزدانی کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے، اعظم یزدانی، عظیم یزدانی، نعیم یزدانی اور ایک بیٹی فخر یزدانی، جو کہ 2 بھائیوں سے چھوٹی اور نعیم سے بڑی تھیں۔ مسز انم کے ہسبینڈ کافی سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بوتیک چلا کر اپنے بچوں کو پالا اور کامیاب بنایا۔ فخر کی شادی مسز انم نے ایک دوست کے گھر کی۔ تینوں بھائی ایک ساتھ یزدانی ولا میں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اعظم اور عظیم کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ اعظم کے 3 بچے تھے، بڑا راول، پھر داویال اور چھوٹی سبرینا، جبکہ عظیم کے 2 ہی بچے تھے، انم، ارمان اور مایا۔ فخر کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، شینی۔ نعیم کی شادی ان کی پسند سے ہی ان کی کلاس فیلو سے کر دی گئی۔ شادی کے چند دن بعد فخر کے ہاں دعوت پر سب گھر والوں کو جانا تھا۔ داویال ضد کر کے اسکول ٹرپ کے ساتھ چلا گیا، اور مایا کی طبیعت خراب کی وجہ سے مسز انم اسے سنبھالنے کے لیے گھر رک گئیں۔ باقی سب دعوت کے لیے ایک ساتھ ایک چھوٹی فیملی کوسٹر میں گئے تھے۔ گھر میں مایا اور مسز انم کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ اماں تاجہ رک گئی تھیں۔ اس روز گھر سے ہنسی کھلکھلاتے جانے والے سب ایک بڑے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ کچھ افراد موقع پر ہی جان دے گئے اور کچھ ہاسپٹل میں جا کر مر گئے۔ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا سوائے مسز انم اور ان 2 بچوں کے، مایا اور داویال۔ یزدانی ولا کی رونق کو موت کی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مسز انم ڈھہ گئیں اور شاید اس صدمے کے بعد زندہ نہ بچتیں، مگر ان 2 جانوں کے لیے انہیں خود کو سنبھالنا پڑا اور جینا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ غم کی شدت میں کچھ فرق آیا تھا، مگر وہ تینوں گمسم سے ہو گئے تھے۔ مایا ہمیشہ سے بہت ایکٹیو، شرارتی اور ذہین بچی تھی، مگر گھر کے سب افراد کا ایک ساتھ کھونا اسے سہما گیا تھا۔ اس کے معصوم دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ داویال نے گھر سے باہر دوستوں میں پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ واحد اماں تاجہ تھیں جو تینوں کا سہارا بنی رہیں۔ داویال نے جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ فطرتاً لاپرواہ تھا۔ حادثے نے جھٹکا دیا، مگر وہ دوستوں کی گیدرنگ میں اچھا ہونے لگا۔
مسز ارم نے اپنی پرانی بوتیک پھر سے اوپن کر لی۔ مایا چھوٹی تھی، اسے اما تاجہ سنبھالنے لگی۔ داویال کالج بوائے بن گیا تھا، اس پر توجہ کم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ ارم بیگم طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بوتیک سے آ کر دوپہر میں سو رہی تھیں کہ پچھلے لان کی طرف بنی کھڑکی سے ہنسنے بولنے کی آتی آوازوں پر جاگ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں داویال کے عجیب حلیے والے لڑکے دوست اور ایک لڑکی بیٹھے تھے۔ داویال نے مایا کو بھی وہیں بٹھایا ہوا تھا۔ تبھی ان کے سامنے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے مایا کا ہاتھ تھاما اور اس کے ملائم گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا انداز برا تھا اور نظر بھی گہری تھی۔ ارم بیگم کی جان نکل گئی۔ مایا 9 سال کی تھی، اتنی بچی بھی نہ تھی۔ ان لڑکوں کے حلیے عجیب تھے، شرٹس کے بٹنز کھلے تھے، گلے میں چینز اور بینگلز پہنے لوفر سے۔ وہ تیر کی طرح ان کے سر پر پہنچی تو داویال ہنستے ہوئے لڑکے کو ٹوک رہا تھا۔ انہوں نے داویال کو جا کر بری طرح ڈانٹا اور اس لڑکے کو بھی ڈانٹ کر وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ وہ اب دیکھ رہی تھیں کہ داویال کی صحبت کیسی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئیں۔ مایا کو اپنے سینے میں بھیجتے سب سے چھپا لیا تھا جیسے۔ وہ تن فن کرتے نکل گئے۔ وہ لڑکی بھی جانے لگی۔ اریب میری بات سنو۔ داویال بوکھلا کر سب کو جاتا دیکھنے لگا۔ لڑکی کو آواز دے کر روکتے ہوئے سخت نظروں سے اندر جاتی دادی کو گھورا تھا۔ میں نہیں رکوں گی داویال، کیونکہ میرے بھائی کی یہاں سب کے سامنے انسلٹ کی گئی ہے۔ اب جب تک تمہاری گرینی اس سے سب کے درمیان سوری نہیں کریں گی، مجھ سے مت ملنا تم۔ وہ بھڑاس نکال کر جا چکی تھی اور وہ اپنی گرینی کے سر پر پہنچا تھا۔ وہ سب سے پریشان ہو چکی مایا کو روم میں بھیج چکی تھیں۔ اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اسے منع کر رہا تھا نا گرینی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ داویال، مایا چھوٹی بہن ہے تمہاری۔ وہ لڑکا اتنی بیہودہ حرکت کر رہا تھا اور تم اتنے پیار سے ٹوک رہے تھے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیے؟ تم جانتے ہو لڑکی ایک کانچ کی طرح ہوتی ہے اور اس پر ایک میلی نگاہ پڑنے سے بھی درار پڑ جاتی ہے، اور یہاں تم کانچ ٹوٹتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے دکھ سے داویال کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے لاپرواہ اور ضدی تھا، مگر اتنا لاپرواہ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اوکے، میں مانتا ہوں، آئی ایم سوری، بٹ اریب وہ ناراض ہو گئی ہے گرینی، آئی لو ہر اینڈ آئی لو ہر۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ اب بھی اسے اریب کی فکر تھی۔ وہ مان گیا، یعنی وہ جانتا تھا مایا کے ساتھ غلط ہوا، مگر وہ پھر بھی اریب کے لیے پریشان ہوا۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بھی وہ تم سے ناراض ہوئی؟ اچھا ہے، پھر ایسی بے شرم اور بیہودہ حلیے والی لڑکی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ کیسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائی کے ساتھ لڑکوں کی محفلوں میں بیٹھتی ہے؟ انہوں نے ضبط کر کے نرمی سے جواب دیا۔ وہ برے لوگ نہیں ہیں گرینی، وہ اچھی ہے۔ وہ چیخا تھا۔ ارم بیگم نے دیکھ لیا وہ بری طرح ان کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ وہ پریشان ہوئی۔ بس داویال، اب تم ان سب سے نہیں ملو گے، برا مت ماننا۔ وہ شریف لڑکی نہیں، اس کا لباس نامکمل تھا اور وہ تمہارے علاوہ تمہارے دوستوں کے ساتھ بھی کہکے لگا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کوئی بری نگاہ میری گڑیا پر نہ ڈالے۔ آج اس لڑکے کی حرکت سے شوق پہنچا، اس کے رکھوالے بنو، نہ کہ بے عزت کرواؤ اسے۔ آئندہ تمہارے دوست گھر نہ آئیں، یہ بات سن لو۔ وہ سمجھا کر اندر چلی گئیں اور داویال غصے سے باہر نکل گیا۔ انہیں لگا وقتی غصہ ہے، وہ سنبھل جائے گا، مگر یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ داویال نے کسی طرح اریب کو منا لیا تھا۔ وہ پھر سے گردن اکڑا کر ان کے گھر آنے لگی۔ مسز ارم خاموش ہو گئیں۔ اما تاجہ کو مایا کے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی تاکید کر دی۔ اس روز اریب گھر آئی تو ڈرائنگ روم میں مایا اسکول بیگ کھولے بیٹھی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ہوم ورک کے لیے کاپیز بکھری ہوئی تھیں۔ اما تاجہ اس کے پاس سے اٹھ کر مغرب پڑھنے گئیں۔ اس کے بعد رات کا کھانا تیار کرنا تھا۔ اریب کی شاطر نظریں اس معصوم سی گڑیا پر جم گئیں جس کی جلد بہت شفاف اور ملائم تھی۔ اس نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اریب کو حسد محسوس ہوتا تھا۔ ہیلو ڈال، کیا کر رہی ہو؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ پھیلاتی مایا کو مخاطب کر گئی۔ مایا نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہوم ورک کر رہی ہوں۔ کیا آپ اسموکنگ بھی کرتی ہیں؟ مایا نے بتاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جلتی سگریٹ کو دیکھا جو وہ لبوں سے لگا رہی تھی۔ ہاں، یہ اچھی ہوتی ہے۔ حیران کیوں ہو، سبھی کرتے ہیں، داویال بھی کرتا ہے، کیا نہیں جانتی؟ اریب قہقہ لگا کر بولی تھی۔ مایا حیرت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹیسٹ کرو، یہ اچھی ہے، کم آن ٹرائی تو کرو۔ اریب نے اچانک چمکتی آنکھوں سے مایا کو دیکھا۔
इसी वक्त बुटीक से वापस आई मिसेज एरम ने अरीब को ज़बरदस्ती माया को सिगरेट देते देखा था। खबरदार माया। सिगरेट लेती माया उनकी तेज़ आवाज़ पर खौफज़दा होकर जल्दी से पीछे हुई। तुम घटिया लड़की, यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? मिसेज एरम ने गुस्से से अरीब को देखा। वो गड़बड़ा गई। उनकी आवाज़ पर दावियाल भी बाहर आया। वो इसी वक्त नहाकर बाहर निकला था। ग्रैनी मामा प्लीज़। वो जल्दी से आगे हुआ। इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। ऐसी ओबाश लड़कियों की मेरे घर में कोई जगह नहीं। ये मेरी माया को बिगाड़ना चाहती है, बेगैरत। वो गुस्से से बोल रही थी। अरीब ने शिकायती नज़र से दावियाल को देखा। ग्रैनी मामा, ये भी माया जैसी एक लड़की है जिसके लिए आप इतने बुरे अल्फाज बोल। उसे माया के साथ मत मिलाओ दावियाल। मिसेज एरम ने धाड़ कर उसकी बात काटी और तनफ्फुर से अरीब को देखा। ये माया जैसी नहीं है। मेरी माया ने कभी ऐसे बेहुदा कपड़े नहीं पहने, ना कभी सिगरेट पी, ना ही लड़कों से दोस्तियां हैं इसकी, ना ये रोड्स पर आवारा घूमती है। मेरी माया मासूम है, पाक है। माया एक कांच की गुड़िया जिस पर कोई दरार नहीं। अरीब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। एक जताती खुशीली निगाह वो दावियाल पर डालती वहां से चली गई। माया परेशान सी सब देख और सुन रही थी। कुछ वक्त पहले यहाँ अमन और सुकून था, और अब अम्मता जब भाग कर आई और उसे पकड़कर उसके रूम में ले गईं। बहुत गुरूर है ना आपको माया पर कि दूसरों की बेटियों पर कीचड़ उछालती हैं आप। याद रखिएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता ग्रैनी मामा। दावियाल गुस्से से चीख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत और गुस्सा था। बकवास बंद करो दावियाल, ये क्या बात कर रहे हो? वो बेयकीनी से अपने ही पोते को देखे गई। वो रिश्ते भूल गया था, लिहाज भी भूल गया था। वो पैर पटकता जा चुका था। उन्हें लगा वो गुस्से में लिहाज खो गया। वो नहीं जान पाई उनके आज के अल्फाज माया के लिए क्या दिन लाएंगे। अंदाज़ा भी हो जाता तो कभी ना बोलती। काश वो सारी उम्र के लिए अपनी ज़बान बंद कर लेती। ये इस वाक़े से 2 दिन बाद की बात थी, जब मिसेज एरम अपनी बुटीक पर बिजी थी। अम्मा ताजा को पैगाम भेजा कि वो रात को आएंगी। अम्मा ताजा दोपहर के वक्त चाय पीकर कुछ ही देर बाद चकराते सर को सोफे पर टिकाती बेहोश हो चुकी थीं। उनको देखते दावियाल के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। माया हमेशा की तरह उनके करीब बैठी होमवर्क कर रही थी। दावियाल ने मिसेज एरम को घर के फ़ोन से कॉल मिलाई। वो जानता था उसकी कॉल वो नहीं काटेंगी। वो बिजी थी और कॉल लंबी हो सकती है। वो बार बार होल्ड करके कस्टमर्स को भी डील कर रही थी। उसने कॉल मिलाते ही माफ़ी तलाफ़ी के बहाने बात लंबी करता होल्ड के दौरान ही अपने मोबाइल से ड्राइवर जफ़र को कॉल मिलाई। माया को ग्रैनी के पास ले जाओ, उन्होंने कहा है वो लेट है, माया घर पर बोर होगी। उसे माया को ग्रैनी के पास छोड़ने का कहा। वो जानता था जफ़र मिसेज एरम से कंफर्म ज़रूर करेगा। कॉल होल्ड पर थी। जफ़र मायूस होकर माया को बुटीक ले जाने लगा। माया से जो भी कहा जाए वो करती रहती थी, तब भी सवाल नहीं किया उसने। जफ़र उसे बाहर से ही उतार कर चला गया था, मगर माया बुटीक के अंदर नहीं जा पाई। जब तक मिसेज एरम फ्री होकर घर आई, माया घर पर नहीं थी। अम्मा ताजा नींद में गुम थी। पूरा घर छान लिया गया, माया कहीं ना मिली। दावियाल खामोशी से तमाशा देख रहा था। मुलाजमीन से पूछा गया। मैं आपके पास ले गया था, दावियाल साहब ने मुझे कहा था, जफ़र ने हैरत से बताया। नहीं, मैंने ग्रैनी मामा से बात की और फ्रेंड्स के पास चला गया। मैंने ऐसा नहीं कहा जफ़र। दावियाल बिल्कुल मुकर गया। इरम बेगम पागल होने लगी। अल्ज़ाम जफ़र पर आया था। वो सच्चा था मगर गरीब मुलाजिम था। उसकी बात की एक मालिक के सामने कोई हैसियत नहीं थी। उसके पास गवाह भी नहीं था। उसे सुना नहीं गया, बस सज़ा सुनाई गई। माया को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी उसकी तलाश शुरू हुई थी कि वो खुद आ गई। आई नहीं, लाई गई थी। होश और हवास से बेगाना, जगह जगह से फटा लिबास और ज़ख्मी उरिया मौजूद। उसकी हालत से बढ़कर तकलीफ दे वो मंजर था। उसे लाने वाला वही लोफर लड़का था जिसके हाथ थामने पर ही इरम भड़क उठी थी। क्या खूब निपटा था दावियाल ने। बहुत दिल से बदला लिया था अपनी मोहब्बत की बेइज्जती का। वो खुद माया को बुटीक भेजकर पीछे गया था। उसको बाहर से ही किडनैप करके फ्रेंड के फ्लैट में ले गया था। उसके कपड़े फाड़ कर ज़ख्मी किया, उसकी हालत बिगाड़ दी। अंधेरे के बाइस वो नहीं जान पाई कि कौन है। रोती, मन्नतें करती, पूरी तरह वो डरी हुई थी। उसके बेहोश हो जाने पर दावियाल ने उसे छोड़ दिया।
وہ سمجھ رہا تھا اس کی عزت نہیں لوٹی، احسان کیا ہے۔ اس نے ذہنی اذیت دی، اسے نوچا، زخمی کیا، اس کے لیے یہ کم تھا کیا؟ وہ ہوش گنوا چکا تھا، اس پر دادی سے بدلہ لینے کی دھن سوار تھی۔ وہ بے حس ہو گیا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ گھر آ گیا اور وہ دوست بعد میں مایا کو لے آیا۔ اس نے کتنا بڑا رسک لیا تھا۔ اگر اکیلے میں وہ لڑکا مایا کے ساتھ کچھ غلط کر لیتا، اس نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ گھر آ گیا اور گھنٹے بھر مایا اس فلیٹ میں رہی۔ مسز ارم پورے قد سے گر گئیں۔ مایا کی حالت نے ان کے ہوش چھین لیے۔ داویال کا بدلہ پورا ہوا۔ مایا کو ذہنی جھٹکا لگا تھا، وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ خوف سے اس کی نیند پیاس اڑ گئی۔ اس نے لوگوں سے سنا وہ پاکیزہ نہیں رہی، اس پر داغ لگ چکا ہے، باعزت نہیں ہے وہ۔ گرینی ماما کی کانچ کی گڑیا بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ گھنٹوں پانی میں کھڑی خود کو صاف کرنے کی کوشش کرتی، پہلے جیسی صاف۔ ایک 10 سالہ لڑکی بھلا کتنی بڑی تھی جسے یہ ذہنی بیماری لگ گئی تھی۔ اسے اماں تاجہ اور گرینی ماما نے بہت مشکل سے سنبھالا۔ اسے سمجھایا گیا وہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے تو پاک رہے گی۔ اس نے دن رات سب چھوڑ کر یہی کیا۔ نماز پڑھتی یا قرآن پڑھتی رہتی، روتی چیختی، اذیت کا شکار تھی وہ۔ نہ رات کی فکر تھی نہ نیند کی، اس کی بینائی دھندلانے لگی۔ داویال اسے دیکھتا تو ضمیر ملامت کرتا، مگر اپنی گرینی ماما کو دیکھتا تو سکون مل جاتا۔ وہ چپ ہو گئی تھیں بالکل، اب کچھ نہیں بولتی تھیں، داویال کو ٹوکتی بھی نہیں تھیں۔ داویال کے بد فطرت دوست گھر آنے لگے تو انہوں نے مایا کو کمرے میں بند کر لیا۔ یہی کر سکتی تھیں وہ۔ پورے 2 سال مایا نے اسی اذیت میں گزارے تھے۔ اسے اکیلے ڈرائنگ روم تک بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ مسز ارم اور اماں تاجہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ کمرے میں بند رہ رہ کر وہ گھبرا جاتی تھی، گھٹن ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا آکسیجن کم ہو رہی ہے، تڑپتی رہ جاتی وہ۔ مگر باہر جانا اسے زیادہ خوفزدہ کرتا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی، کمروں میں اے سی چلائے مکین سکون سے سو رہے تھے۔ داویال اپنے کسی دوست کے ساتھ گیسٹ روم میں بیٹھا کمبائنڈ اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں اب شاور لینے جا رہا ہوں، پھر آگے پڑھیں گے، تم بھی چاہو تو شاور لے لو، ذرا ریسٹ کرتے ہیں۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر داویال سیدھا ہوا۔ اس کے دوست نے بھی سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلا آیا۔ مسز ارم کے روم میں اماں تاجہ اور گرینی ماما کے پاس لیٹی 12 سالہ مایا چھت کو تک رہی تھی۔ وجود میں عجیب گھٹن بھری ہوئی تھی، بے چینی سے پہلو بدلتی، پھر سے اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اچانک ہی وہ اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اسے تپش کا احساس ہوا تھا، مگر وہ گہرے گہرے سانس بھرتی جیسے اندر کی گھٹن کو باہر کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہی وہ پل تھا جب داویال کا دوست ایمرجنسی میں گھر جانے کا اسے بتانے آیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ کم سن حسین لڑکی دیکھ کر رکا۔ عیاش فطرت لڑکا تھا، ایک مایا کا حسن، اوپر سے تنہائی، جیسے کھلی دعوت کا نظارہ تھا۔ وہ مایا کے سر پر پہنچ کر رکا، سوچوں میں گم بیٹھی کو ہولے سے پکارا تو وہ ڈر کر سر اٹھاتے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ دھندلی سیاہ بینائی میں کچھ نظر نہ آیا۔ بکھرے سلکی بال، ملائم نازک چہرہ اور خوف سے پھیلی آنکھیں، وہ انسان نہیں کانچ کی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بے قابو ہوتا اس پر جھکا تھا، اور پھر وہاں مایا کی چیخوں نے پورا گھر دہلا دیا تھا۔ کمرے میں سوئی اماں تاجہ اٹھ کر باہر بھاگی۔ اماں بھی کپ کپاتے دل کے ساتھ اٹھی تھیں۔ اپنے روم میں شاور لے کر سونے کے لیے لیٹا داویال ہڑبڑا کر اٹھتا بھاگ کر نیچے پہنچا تو مایا کو وہ عیاش لڑکا اپنے حصار میں دبوچے کھڑا تھا، جھٹکے سے چھوڑ کر ہوش میں آیا جیسے۔ مایا لڑکھڑا کر نیچے گری، گردن اور چہرہ زخمی ہو رہا تھا۔ داویال نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریبان جکڑتے ہوئے اس کا منہ لہو لہان کر دیا۔ اماں تاجہ بھاگ کر سسکتی مایا کو سنبھال رہی تھی۔ اگر وہ نہ جاگتے، اگر وہ دیر کر دیتے، اور اگر مایا نہ چیختی، وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اور اماں بھی، وہ تو یہ منظر دیکھتے ہی زمین پر گری تھیں۔ فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، مزید سہنا مشکل ہو رہا تھا، سوچنا ہی مشکل تھا، اور آج آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تاب نہیں لا سکیں۔ موت تو وقت پر ہی آتی ہے، مگر موت سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے آج انہیں پتہ چلا تھا۔ ان کی گڑیا کو بار بار توڑا جا رہا تھا۔ قصور کس کا تھا؟
इस बार वो घर पर ही थी, वो अपने घर में भी महफूज नहीं थी। दावियाल ने अपने बदफितरत दोस्तों को घर का रास्ता दिखाकर जो गलती की थी वो उसे कभी नहीं मानने वाला था। वो लड़का भाग गया था और दावियाल ने अभी जताती नज़र दादी पर डाली थी। इस बार उसने कोई प्लान नहीं किया था, मगर फिर भी ऐसा हुआ था तो ग्रैनी मामा के ही गुनाह की सज़ा थी। माया, जो पहले ही एबनॉर्मल थी, पागल सी हो गई, बेमौत मर गई। उसके जज्बात और एहसासात मर गए। ना भूख लगती ना प्यास। खिला दिया जाता तो खा लेती, वरना सहमी हुई कमरे के कोने में पड़ी रहती। बिनाई हर वक्त रोने और तारीकी में कुरान पढ़ने की कोशिश में मज़ीद धुंधला गई। वक्त गुजर रहा था, दावियाल की शर्मिंदगी ठिठाई में बदल गई। वो जानता था माया की इज्जत सलामत है, मगर अपनी फुप्पो को यही बताता कि वो पाकीज़ा नहीं रही। कहानियाँ बनाकर फैलाई गईं, वो मासूम बेकसूर होकर भी बदकिरदार ठहराई गई। दावियाल ने अरीब से मंगनी करने का शोशा छोड़ा। अम्मा बी के औसान ख़ता हो गए। वो बाश लड़की थी, उसे घर लाने का मतलब माया हमेशा के लिए गैर महफूज हो जाती। उन्होंने इनकार कर दिया। वो अब अटक अटक कर आधा बोलती थीं, बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती थीं, बेबस थीं, मगर इख्तियार बाकी था। घर उनका था, दावियाल की बड़ी थी। साफ कह दिया, वो अरीब से शादी करना चाहता है तो घर से चला जाए या शादी भूल जाए। दावियाल चुप हो गया, मान गया। जाने माना था या फिर इससे तूफान से पहले की खामोशी थी, मगर 1 साल वो उनसे जिद लगाए बिना, तंग किए बिना सुकून से रहा। शायद समझ गया था कि वही गलती पर है। अम्मा बी की हालत संभलने की बजाय मज़ीद ख़राब हो चुकी थी कि उनकी ज़बान बिल्कुल बंद हो गई। और फिर पूरे 1 साल बाद दावियाल माया का ख्याल रखने लगा। उसे माया की फ़िक्र होने लगी। सहम कर रोती चिल्लाती माया को वो संभालने लगा, उसे वक्त देने लगा। उसकी धुंधली बिनाई को बेहतर करने के लिए लेंस बनवा लाया। वो फिर से दुनिया को देखने लगी। जाने वो कैसे बदल गया। अम्मा भी खुश थीं और वो अपने किए पर शर्मिंदा। अम्मा ताज अभी यकीन करने लगी। माया की दिमागी हालत ख़राब थी, मगर ज़ाहिरी तौर पर वो संभलने लगी, बातें कर लेती, दावियाल से अब डरती नहीं थी, कभी कभी हंस भी लेती थी। जब वो संभल गई, जब वो 18 साल की उम्र में काफ़ी हद तक बज़ाहिर ठीक और नॉर्मल लगने लगी, दावियाल ने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। इससे बढ़कर क्या हो सकता था। वो घर का लड़का था, माया का माजी जानता था, जहनी हालत जानता था। माया नज़रों के सामने रहती, वो लोग मान गए। जल्द दावियाल की खुशी पर शादी तय कर दी गई। फ़खर बेगम इस फैसले से नाराज़ थीं, मगर चुप रहीं। और फिर दावियाल ने एक बार दोबारा वही किया था। उस मासूम पर जुल्म किया था। वो बुरी लगती थी उसे। उसकी वजह से ग्रैनी मामा ने उसे इतना गैर ज़रूरी समझा कि उसकी अरीब से शादी की ख्वाहिश तक को माया की वजह से कबूल नहीं किया। उन्हें माया की फ़िक्र थी, दावियाल की मोहब्बत की परवाह नहीं थी तो यही सही। वो बेहिस बदला नहीं था। उसने शादी की और माया को छोड़ दिया। दरार शुदा शीशे को फिर से तोड़ना आसान ही होता है। माया भी टूट गई। वो उसकी ज़ात पर एक और दाग लगा गया। आखिरी बार माया की शादी उस देहाती तैमूर से करना था। उसके लेंस नहीं थे और तैमूर की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसे लेकर देता। उसकी गरीब फैमिली में माया को शदीद मोहब्बत तो मिल जाती, मगर कच्चे घर और धूल मिट्टी में अंधेर हो चुकी दुनिया के साथ माया कितना जी लेती। उसे एलर्जी थी और ऐसी जगह रहने की आदत भी ना थी। वो एक ही रोज़ खास खास कर ही मर जाती। अच्छा मंसूबा था, मगर हुआ वो जो अल्लाह ने चाहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।